अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इंसिस्ट किया है एक लेक्चर बनाने के लिए थर्ड सेमेस्टर जो कि फिफ्थ सेमेस्टर के लिए भी होगा, क्योंकि इनका सेम सिलेबस है। तो अब मैंने सोचा कि ये कंप्लीट करेंगे एक ही लेक्चर में। यहाँ दो ही लेसन्स हैं, एक है मदर्स डे और दूसरा है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। तो आपको मालूम है मैंने इससे पहले एक बुक आपके लिए पब्लिश की, तो अब मैंने उसका सेकंड एडिशन किया है। सेकंड एडिशन का नेम हमने थोड़ा चेंज किया है। इसका नेम है इंग्लिश थर्ड रेफरेंस कम टेक्स्ट, क्योंकि ये गाइड या आप रेफरेंस बुक का हो, इसमें टेक्स्ट बुक भी हैं। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड की है, सर थोड़ा जो ये बुक है इसमें उर्दू ट्रांसलेशन भी होनी चाहिए, तो मैंने उर्दू ट्रांसलेशन भी आप रखी हैं। और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन यानी कि मायने मैंने रखा है। जो ये बुक है ये आपको काम आएंगी फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेमेस्टर। हाँ, तो इसके कंटेंट्स ये हैं। तो हमारे सिलेबस में दो ही हैं, वो है मदर्स डे और स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हम जल्दी इन्हीं को कंप्लीट करेंगे, वरना जो ये फुल बुक है ये फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर के लिए भी हैं। हाँ, मदर्स डे इसका लिखने वाला है J.B. प्रिस्टली। जैसे कि आपको मैंने इससे पहले भी कहा है कि टाइटल से ही हमें मालूम होता है कि ये किसके बारे में है। यहाँ है मदर्स डे, यानी कि इसका माना है कि ये मदर के बारे में होगा। तो यहाँ जो ऑथर हैं उसका नाम है J.B. प्रिस्टली। वो बॉर्न हुआ है 1894 में और इसकी डेथ हुई है 1984 में। तो ये आपको याद रखना है। और इसके बारे में थोड़ा इसकी लाइफ स्केच आपको याद रखना है, वो आप यहाँ खुद ही देख सकेंगे इस पर जो मैंने यहाँ लिखा है। इसके मतलब वर्क क्या थे, इसकी जॉब्स क्या थी, इसकी लिटरेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है या उसके कौन कौन से प्राइजेस मिले हैं या ऑनर्स। अब हम डायरेक्टली समरी पर आएंगे। मैंने आपको पहले भी कहा है जो ये मदर्स डे है ये एक सैटिरिकल प्ले है, यानी कि तंजिया प्ले है। यहाँ आथर है ये यहाँ तंज कर रहा है हमारे सोसाइटी पर, इसलिए क्योंकि आपको मालूम है, हर किसी को मालूम है कि जो माँ होती हैं वो हमारे लिए कितनी काम करती हैं। बचपन से लेकर हमारे, मुझे लग रहा है जब भी हम कितने उम्र के भी अगर होंगे, वो हमारे लिए हर कोई काम करते हैं। रिटर्न में हमसे वो कुछ नहीं चाहती हैं, बस एप्रिसिएशन। कम से कम हमें उसका मतलब एहसास होना चाहिए। हमें वो एहसास भी नहीं होता है। यही लेसन यहाँ हमें ये आथर सिखा रहा है कि कम से कम हमें उस माँ का एहसास होना चाहिए। तो अब ये स्टोरी की फॉर्म में हमें ये लेसन सिखा रहा है। यहाँ कुछ कैरेक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स। वो है मिस एनी पियर्सन, ये मदर होती हैं जिसके बारे में स्टोरी है। और जॉर्ज पियर्सन ये उसका बेटा होता है। डोरिस पियर्सन ये उसकी बेटी होती है। और सिरिल पियर्सन ये उसका हस्बैंड या उनका बेटा, ये फादर होता है। इसी तरह और एक यहाँ उनकी पड़ोसी होती है जिसका नाम है मिस फिट्जगेराल्ड, ये उनकी हमसाया होती हैं। तो आपको मैं कहूँगा यहाँ होता क्या है, जो ये मदर होती हैं उसके साथ ये घर वाले यानी कि उसकी बेटी या उसका बेटा या उसका हस्बैंड वो ठीक तरह से उसको पेश नहीं आते थे। एक बार क्या होता है, जो इसकी ये हमसाया है ये उसकी फ्रेंड भी होती है जिसका नाम है मिस फिट्जगेराल्ड। वो इसको कहती हैं कि उसने कोई मैजिक सीखा है बाहर किसी जगह,
کہ اس سے جو کریکٹرز ہوتے ہیں، جو ٹریٹس ہوتے ہیں، وہ چینج ہوتے ہیں. وہ اسے یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسچینج کریں گے کریکٹرز، جو ان کی ٹریٹس ہیں، کیونکہ ایز اے مدر وہ ان پر مطلب کوئی مشکلات نہیں، مطلب اپنے گھر والے یا فیملی پر مطلب وہ کوئی مشکل آنے نہیں دے رہی تھی. تو اب ان کے جب کریکٹرز یا ٹریٹس چینج ہوتے ہیں تو پھر وہ جو بھی کام وہ اس کو کہہ رہے ہیں، اس ماں کو، وہ نہیں کرتی ہے. مثال کے لیے اس کی جو لڑکی ہیں یعنی کہ بیٹی ہیں، وہ اس کی کہہ رہے ہیں کہ اس کو کسی لور کو ملنے کے لیے جانا ہوتا ہے. وہ اس کو کپڑے مانگتی تھی تو وہ نہیں دے رہی ہے. اسی طرح بیٹا چائے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ بھی ریجیکٹ کرتی تھی. اسی طرح اپنے ہسبینڈ کا بھی کوئی ڈیمانڈ فلفل نہیں کر رہی تھی. تو اسی طرح ان کو لیسن ملتا ہے. اب بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی کہا، میں شارٹ میں کہوں گا. یہاں سمری میں میں نے کہ سیٹنگ یہاں آپ دیکھ سکیں گے. انٹروڈکشن اباؤٹ دا کریکٹرز یہ بھی میں نے یہاں لکھا ہے. تھیم کیا ہے اس کا، کیونکہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ خالی اسٹوری نہیں پڑھنی ہوتی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی تھیم ہوتا ہے. وہ تھیم ہمیں سیکھنا چاہیے اور پھر اپلائی کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. یعنی کہ جو اس کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری ماں ہے، ہر کسی کی ماں ہے، وہ اپنی زندگی سیکریفائز کرتے ہیں اپنی فیملی ممبرز پر. کم از کم فیملی ممبرز کو اس کے مطلب اس کو کم از کم عزت کرنا چاہیے. اب ٹیکسچوئل کوشچنز ہیں جو آپ کو ایگزامز میں پوچھے جاتے ہیں، وہ ہیں یہاں: ہسبینڈز، سنز، ڈاٹرز شوڈ بی ٹیکنگ notice of wives and mothers. Remark Miss Fitzgerald. Does Miss Pearson's family take notice of her? Discuss how she is treated by her husband and children. یہ بہت ایزی کوشچن ہے. اگر آپ دیکھیں گے بھی، یہاں میں نے بہت ایزی لینگویج یہاں استعمال کی ہے. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ غلط کیا کرتے ہیں بچے. آپ سمری ڈائریکٹ لکھتے ہیں. ڈائریکٹ سمری نہیں لکھنا ہوتا ہے. جو کوشچن ہوگا ویسے ہی جواب بھی لکھنا چاہیے. آپ ایک بات یاد رکھو، اگر آپ کو کوئی پتھر مارے گا تو یہاں سے پتھر ہی مارنا ہے، کوئی تھپڑ مارے گا تو تھپڑ ہی مارنی ہے. یعنی کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے جیسا کوشچن ہوگا ویسے ہی آنسر بھی ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ماں ہے اس کو مطلب ہر کسی فیملی ممبر کو اس کو ریسپیکٹ کرنا چاہیے. اب ہمیں یہاں یہ کہ کیا یہ ہمارے لیسن میں ایسا ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، اگر نہیں ہوتا ہے تو کیسے نہیں ہوتا. آپ کو معلوم ہے یہاں وہ نہیں ہوتا ہے تو وہی آپ کو لکھنا ہے. تو آپ خود بھی دیکھ سکیں گے، یہ بہت ایزی لینگویج میں نے لکھا ہے. ہاں، ڈسکس مس فٹزگرالڈس رول ان دا چینج دیٹ آکرس ان پیئرسنس ہاؤس ہولڈ. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے جو یہ فٹزگرالڈ ہوتی ہیں اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس مدر کو چینج کرنے میں، کیونکہ اسی کی وجہ سے اس کی کریکٹر اسٹریٹس چینج ہوتے ہیں. یعنی کہ وہی آپ کو لکھنا ہے کہ اس کا رول کیا ہے اس میں. اب آپ سٹوری لکھنے بیٹھیں گے تو اس سے مطلب جو ایگزامنر ہوتا ہے وہ ایکسپرٹ ہوتا ہے، اس کی نظر ڈائریکٹلی پڑ رہا ہے کہ اس نے سٹوری لکھی ہے، وہ پھر آپ کو کم مارکس دیتا ہے. انسان کو ٹو دا پوائنٹ لکھنا چاہیے. اسی طرح اور ایک ہے کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ مس پیئرسنز پرسنالٹی بیفور اینڈ آفٹر شی چینجز پلیس وتھ فٹزگرالڈ. آپ کو میں نے کہ کمپلیٹلی لکھنا ہے مس پیئرسن کے بارے میں. پہلے وہ کیسی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ اس کو کتنی شفقت تھی اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ. پھر جب وہ سول یا ہم کہیں کریکٹر سے ٹریٹس چینج کرتی تھی، پھر اس میں چینج آتی ہیں، وہی ہمیں یہاں لکھنا ہے. کومنٹ آن دا اینڈنگ آف دا پلے، یعنی کہ اینڈنگ میں کیا ہوتا ہے اسی پر آپ کو لکھنا ہے. ڈو یو تھنک دا فیملی ہیز چینجڈ فار گڈ. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہاں یہ فیملی چینج ہوئی ہے؟ ہاں ہوئی ہے، یہی آپ کو لکھنا ہے. بہت آسان ہے، بہت آسان. اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو یہ آپ کی کتاب ہے اس میں ٹیکسٹ بھی ہیں اور اردو ٹرانسلیشن بھی ہیں، اور اب میں اس میں ایڈ کروں گا ڈفیکلٹ ورڈس کے ایکسپلینیشن بھی. وہ ہر کسی پیج کے نیچے ہوں گی وہ ڈفیکلٹ ورڈس، تو وہ آپ پھر خود ہی دیکھ سکیں گے.
اب جو دوسرا لیسن ہے وہ ہے دا اسٹوری آف مائی لائف ہیلن کیلر. یہ آٹو بایوگرافیکل پلے ہے, یہ آپ کو پہلے ہی یاد رکھنا ہے. یہ ہیلن کیلر مطلب کہ جو ساتھ ہوا ہے وہی وہ لکھتی ہے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہی آٹو بایوگرافیکل پلے ہے, اسی لیے تھوڑا آپ کو کچھ فیکٹس اور فگرس ہینری کیلر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. یعنی کہ ایکچولی جو یہ ہینری کیلر ہوتی ہے یہ مطلب ایٹ دا ایج آف 2 years اس کے جو مین 3 سینسز ہے وہ اس کو ختم ہوتے ہیں. دیٹ از وہ بلائنڈ ہوتی ہیں, یعنی کہ وہ دیکھ نہیں سکتی ہیں, وہ سن نہیں پاتی ہیں اور وہ بات نہیں کر سکتی ہیں. یہ جو 3 سینسز ہیں یہ اس کو بیچاری کو ختم ہوتے ہیں ایٹ دا ایج آف 18 months اور 2 years. پھر جب وہ 19 years کی ایج میں پہنچتی ہیں تو وہ لکھتی ہیں اپنی ایج اس انسیڈنٹ کے بارے میں, اس کو یہ کیسے ہوا ہے. ایکچولی وہ بیمار پڑتی ہیں, اس بیماری کی وجہ سے اس کو یہ مطلب یہ 3 سینسز ختم ہوتے ہیں. مگر اس کے زندگی میں پھر ایک ٹیچر آتی ہے, وہ جس کا نام ہوتا ہے اینی سیولین, جو آپ پڑھیں گے بھی. وہ مطلب کمپلیٹلی اس کو ڈیفارم کرتی ہیں ایز نارمل ہیومن بینگ. یعنی کہ جو بھی نارمل ہیومن بینگ دنیا میں کرتا ہے وہ بھی یہاں پھر اینی بھی کر سکتی ہے. ایکچولی آپ کو یاد یہ بھی رکھنا ہے کہ اس نے تعلیم حاصل کی ہے. یہ پہلی پرسن ہے, ڈسیبلڈ پرسن ہے جس نے BA کیا تھا. یعنی کہ یہ سچ ہے, یہ حقیقت ہے, یہ سٹوری. یہ سچ میں بلائنڈ تھی, سچ میں مطلب سن نہیں پا رہی تھی, بول نہیں پا رہی تھی, مگر پھر بھی اس نے BA کیا. آپ کو خود ہی سمجھ میں آئے گا. اور اس نے بہت سارے بکس لکھے ہیں, آپ یہاں دیکھ سکیں گے. جو پہلی بک اس کی تھی وہ اس نے ایٹ دا ایج آف 22 لکھی تھی. اس کو پرائزز اور یا آپ ایوارڈز کا بھی ملے تھے, وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے. تو اس کا کنٹریبیوشن کیا ہے وہ آپ دیکھ سکیں. NGO میں اس نے کام کیے ہیں, یعنی کہ جو یہ ڈسیبلڈ پیپل ہے ان کے لیے اس نے کام کی ہے. اس کی ڈیتھ کیسی ہوئی, کیا ہوئی ہے, وہ بھی آپ دیکھ سکیں گے یہاں. اب ہے جو میں نے آپ کو کہا ہے سمری اور انالیسز جو ہمارے سلیبس میں ہے. ایکچولی میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے, اس نے ایک بہت بڑی بک لکھی ہے جس کا نام تھا دا اسٹوری آف مائی لائف. یہ آٹو بایوگرافیکل سٹوری ہے. اسی سے جو ہمارے سلیبس میں ہے کچھ چیپٹرز لے گئے ہیں, وہ ہے چیپٹر 3, 4, 5 اینڈ 6. تو یہ ایکسٹریکٹس ہیں جو ہمارے سلیبس میں ہیں. جو چیپٹر 3 ہے یہ ڈپیکٹ کر رہا ہے, دکھا رہا ہے ہمیں کہ جو یہ ہیلن کے پیرنٹس تھے ان کو کون سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہیلن کے لیے. جو چیپٹر 4 ہے, جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کی ایک ٹیچر ہوتی تھی جس کا نام ہوتا ہے مس سیولین. تو اس کا رول اور امپورٹنس جو ہمارے کوشچن بھی تھا تو وہ یہ ہے. چیپٹر 5 کیا کہہ رہا ہے پھر اسی کے بارے میں. اسی طرح چیپٹر 6 ہے وہ بھی فیملی اور اس ٹیچر کے بارے میں, اور یعنی کہ اس کی ماڈیفیکیشن کیسی ہوتی ہے. تو آپ کو پھر سے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تھیم دیکھنا چاہیے کہ یہ لیسن پڑھ کے ہمیں کیا سبق ملا ہے. یہاں ہمیں یہی سبق ملا ہے, انسان میں ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے. اگر انسان میں ڈٹرمنیشن ہوگی تو انسان کچھ بھی کر سکتا ہے, ایون دو اگر وہ ڈسیبلڈ بھی ہوگا. اب یہاں کوشچنز ہیں, آپ خود ہی دیکھ سکیں گے. ہاؤ ڈز ہیلن کیلر اسٹرگل ود ہر فزیکل امپیٹیز ان ہر ارلی چائلڈہڈ. آپ کو میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ مطلب کیسے کون سے حالات اس کے ساتھ ہوئے سے اور کیسے اس نے اپنی زندگی گزاری ہے. تو آپ یہاں بھی دیکھ سکیں گے اور لکھ سکیں گے. ہاؤ ڈز ہیلن ڈسکرائب دا ڈے مس سیولین کیم ٹو دا فیملی ہوم.
آپ کو یہاں ڈائریکٹلی لکھنا ہے کہ جب وہ اس کی گھر آئی تھی اس کی ٹیچر، اس کی فیلنگس اس وقت کیسے ہوئی تھی یا کس ڈیٹ پر آئی تھی، پھر اس نے اس کو کیسے سکھایا ہے، کون سا ورڈ سکھایا، پہلے کیا سکھایا، وہی یہاں لکھنا ہے. ڈسکرائب ہاؤ ہیلن کیلر واز انشیٹڈ لینگویج ود لینگویج، یعنی کہ وہ کیسے لینگویج، کیونکہ میں آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ وہ سن نہیں پا رہی تھی، بول نہیں سکتی تھی، پھر بھی اس نے لینگویج اپنے طریقے سے استعمال کی ہے. تو کیسے کی ہے وہی آپ کو یہاں کہنا ہے. یہاں 2 انسیڈنٹس ہوتے ہیں، تو وہ 2 انسیڈنٹس آپ کو کہنے ہیں کہ کیسے کیا ہوا ہے. ڈسکرائب 2 لیسنز ان نیچر دیٹ ہیلن لرنز آفٹر سولز اویکننگ. آپ کو معلوم ہے، یہ ہر کسی کو معلوم ہے، جب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں یہاں اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں، گڈ اینڈ بیڈ ہے. یعنی کہ جو یہ نیچر ہے یہ ہمارے لیے اچھا بھی ہے، کبھی خراب بھی ہوتا ہے. اسی طرح جو یہاں ہماری ہیروئن ہیں، پروٹاگنسٹ ہیں، اس کے ساتھ بھی کچھ اچھا بھی ہوا ہے، برا بھی ہوا ہے. تو ہمیں وہی یہاں لکھنا ہے، 2 انسیڈنٹس جو ہمارے لیسن میں تھے. تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ اس میں نے ٹیکسٹ بھی انکلوڈ کیے ہیں، اور آن دا انسسٹنس آف دا اسٹوڈنٹس میں نے اس میں کیا کہتے ہیں اردو سمری اور ڈفیکلٹ ورڈس کے میننگ بھی اردو میں لکھی ہیں. تو یہ آپ کے کام آئے گی، بہت کام آئے گی، کیونکہ یہ مطلب جو یہ بک ہے یہ جو پہلے 2 لیسنز ہیں، یعنی کہ وہ ہیں مدرز ڈے اور دا اسٹوری آف مائی لائف، یہ 3rd اور 5th سیمسٹر کے لیے ہیں. اور جو اب یہ والے ہیں مارٹن لیوتھر کنگ، آئی ہیو ڈریم، ہاؤ ٹو جج گلوبلائزیشن، اور دا ڈاگ دیٹ بٹ پیپل، یا یہ گروپ ڈسکشن، انٹرویو، پریزنٹیشن، ٹیلی فون کنورسیشن، جو یہ ہیں یہ آپ کے کیا کہتے ہیں 5th نہیں، یعنی کہ 4th اور 6th سیمسٹر کے لیے ہیں. اس کا معنی ہے جو یہ کتاب ہے یہ آپ کو کام آئیں گی، بہت امپورٹنٹ کام آئیں گی. یو کین بائی دس، کیونکہ اس میں ٹیکسٹ بھی ہیں، اس میں ٹرانسلیشن بھی ہیں، کوشچنس کا جواب بھی ہیں. ہاں اب پھر بہت سارے مجھے اسٹوڈنٹس میسیج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، سر گرامر آپ کے ٹیکسٹ میں 3rd اور 5th سیمسٹر کا، میں نے آپ کو پہلے کہا سیم سیلیبس ہے، ان کے ٹیکسٹ میں 2 گرامیٹیکل پورشنز ہیں، وہ ہیں ایڈوربس اور ماڈل آکسیلریز. شاید ایک سیکنڈ میں دیکھوں گا، پھر بھی ایڈوربس اور نریشن ہے، ماڈلز نہیں ہے، ایڈوربس اور نریشن ہے. میں نے اس لیے آپ کو کہا کیونکہ بہت میں بھی جو ایگزامنر ہیں وہ ہاں اس سے بھی پوچھ سکتا ہے. ہاں ایڈوربس ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے، پہلے لیسن کے اینڈ پر یہ ایڈوربس ہیں، آپ خود بھی دیکھ سکیں گے ٹیکسٹ بک سے. اور ہیں یہ میں آپ کو اس کے اگر آپ چاہیں تو میں اس کے لیے بھی آپ کو ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ یہاں تو اگر بنائیں گے تو یہ بڑا ہوگا. اور نریشن، یہ 2 ٹاپکس آپ کے ہیں ایڈوربس. اب مجھے امید یہی ہے کہ آپ ہر کسی کے ساتھ یہ شیئر کریں گے، اور میری جو چینل ہے اس کو لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور اپنا فیڈ بیک لکھیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے خود کہ میں آپ کے لیے کتنا کر رہا ہوں. اور جو اب یہ میں نے آپ کے لیے بک بنائی ہے آپ کی ڈیمانڈ پر ہی، تو اس کو آپ دیکھیں گے کہ کیسے ہم اور اس کو ماڈیفائی کریں گے. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا ہے اس سے پہلے اس کا اور کچھ نام تھا، اب میں نے نام بھی چینج کیا ہے، اور تھوڑا ماڈیفیکیشن بھی لائی، بہت سارے مطلب کریکشنز تھے اس میں پبلشر کی وجہ سے، تو تھوڑا ان کو بھی ماڈیفائی کیا ہے. تھینکس ٹو مچ، تھینکس. بیسٹ آف لک فار یور ایگزامینیشن. may Allah succeed all of you throughout your life and this in exam also.